जनाब चेयरमैन, ये इतना अहम वो है बलूचिस्तान के हवाले से, अगर वज़ीर मवासलात होते तो मुझे खुशी होती कि बलूचिस्तान के हवाले से वो सुन रहे होते, मगर उनकी अदम दिलचस्पी से ज़ाहिर है कि वो नहीं आए, इतने अहमद। जनाब चेयरमैन, N25 जिसका पुराना नाम RCD शाहराह थी, जो कि कराची से कोयटा, कोयटा से चमन पर मुश्तमिल शाहराह है, ये 1960 की दहाई पर बनी थी। इस शाहराह को बलूचिस्तान के लोग कहते हैं खूनी शाहराह, मैं तो कहता हूं ये दहशतगर्द शाहराह है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको फिगर बताऊं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से पिछले 10 सालों में 2000 लोगों की शहादत हुई है, और इस जालिम शाहराह ने, इस दहशतगर्द शाहराह ने, इस खूनी शाहराह ने हमारे 5000 से ज्यादा जाने निगल ली हैं। जनाब आला, ये एक ऐसी सिचुएशन है, मैं तो हैरान हूं कि मिनिस्टर साहब, इतनी बड़ी सिचुएशन हमारे सुनने के लिए मिनिस्टर साहब भी नहीं है मौजूद। मुझे सख्त अफसोस हो रहा है। जनाब आला, N25 इसके लिए बुलंद व बांग दावे किए गए। पहले मैं आता हूं कि ये हादसा किस वजह से होते हैं। जनाब आला, ये शाहराह सिंगल रोड है, और हम जब से मुझे 2 साल होने को आया इस ऐवान में, मैं अपना सर पीट कर रह गया हूं कि खुदारा इस शाहराह को दोहराया किया जाए, ड्यूलाइजेशन की जाए। मगर पॉइंटिंग स्कोरिंग के लिए मुझे अफसोस है कि PTI की गवर्नमेंट ने भी पॉइंटिंग स्कोरिंग की, और ये मौजूदा गवर्नमेंट भी पॉइंटिंग स्कोरिंग कर रही है, मगर अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। अब PSDB बुक में आप देखें, PSD बुक में 12 दफा इस शाहराह को ड्यूलाइजेशन के लिए वहां पर बजट मंजूर हुए, मगर अभी तक आपको पता है जमीनी तौर पर सूराब टू कोयटा 100 किलोमीटर पर सिर्फ अर्थवर्क हुआ है। इनको किसी को परवाह नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों की जानें जाया हो रही हैं। आप ये सोचे कि गुज़िश्ता दिनों जो बेला में हादसा हुआ है, उसमें 41 लोग जलकर कोयला हो गए। मैं कहता हूं कि उनकी आहें इस ऐवान में गूंज रही है, और वो हमारी बेहसी पर मातम करना है। मैं बताना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा मुतासिर कौन हो सकता है। पिछली जनवरी में आपका भाई भी इसी शाहराह ने निगल लिया था जनाब चेयरमैन, और यहां पर कोई भी बलूचिस्तान का ऐसा पार्लियामेंटेरियन बताए जिसका कोई ना कोई लख्ते जिगर या उसका रिश्तेदार ये शाहराह निगल ना गई हो। मगर मुझे अफसोस होता है हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर, हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कि बलूचिस्तान उनकी तरजीह नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत, जितनी हुकूमतें आई हैं वो कहती है, वो आते हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहिबान कि जी बलूचिस्तान हमारा दिल है, बलूचिस्तान हमारी अवलीन तरजीह है। मुराद सईद साहब आए थे, जनाब इमरान खान साहब आए थे, इस शाहराह की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। जनाब शहबाज शरीफ साहब आए थे, इस शाहराह की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। जनाब असद साहब आए थे, इस शाहराह की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। मगर ये इफ्तिताह से आगे नहीं बढ़ रही है। कहा जा रहा है जी फंड नहीं है। पूरे मुल्क में हर जगह पर मोटरवे का जाल बिछा दिया गया, मगर अफसोस कि हम बलूचिस्तान के लोग उस चीज से महरूम हैं। हमारी यही महरूमी है जनाब आला, हमारी यही महरूमी बदअमनी को जन्म देती है। मगर यहाँ के हुक्मरानों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। हम इस तरह से क्या लाशें उठाते रहेंगे? आप सोचे उन वालिदैन का जिनके बच्चे इस खूनी शाहराह ने निगल लिए। आप सोचे उन औरतों का जो इस शाहराह की वजह से बेवा हुए। आप सोचे उन बच्चों, उन वालिदैन का जिनके बच्चे ये शाहराह निकल गई, और जो बच्चे यतीम हुए। मैं कहता हूं खुदारा उन यतीमों की आहों से बचे, और इस शाहराह के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर। मगर मैं आपको यहां पर आज भी कहता हूं, अल्लाह ऐलान कहता हूं कि इस तरह से हुक्मरानों की बेहसी रही, इस तरह से हम अगर बलूचिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये शाहराह आने वाले 10 साल तक मुकम्मल नहीं होगी, और इसी तरह से हम लाशें उठाते रहेंगे। जनाब आला, ये तो अगर ये ड्यूलाइजेशन, और दूसरी जनाब आला मैं आपको बता दूं कि इस शाहराह पर जो नेशनल हाईवे पुलिस अथॉरिटी है उनकी तरफ से वो भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। वहां पर ओवर स्पीडिंग की जाती है। मैं आपके सामने एक इंकशाफ करता हूं जनाब आला, 90% जो ड्राइवर हजरात इस शाहराह पर गाड़ियां चलाते हैं रात के टाइम, उनसे जब पूछा तो वो कहते हैं हम जब तक चर्च पीकर गाड़ी ना चलाए हम नहीं चला सकते। नशे की हालत में चलाते, मगर रोकने वाला कोई नहीं है।
جناب اعلیٰ ہمارا دل دکھتا ہے، اس شاہراہ پر سفر کرنا ایک عذاب بن گیا ہے. اس شاہراہ پر اگر کوئی ہمارے لوگ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کفن پہن کر جا رہے ہیں کوئٹہ تک. جناب اعلیٰ اس پر کوئی اس پر میں کہتا ہوں کہ اس تمام سینٹ کے ایوان کو پرائرٹی بیسس پر ایک قرارداد بھی لانی چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ تمام چیزیں بند کر کے اس خونی شاہراہ کو ڈیولائزیشن کے لیے اس پر کام کیا جائے. صرف پی ایس ڈی بی بک میں بلوچستان کے لوگوں کو دکھا کر خوش نہ کیا جائے. جناب اعلیٰ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر کہتا ہوں، یہاں پر موجود تمام جتنے بھی پارلیمنٹرین جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان لوگوں کی آہیں ان کو لے ڈوبیں گی. جناب اعلیٰ میرا دل جلتا ہے، میں یقین جانے جناب اعلیٰ مجھے کوئی نہیں، میں آپ اس دفعہ میں جب میں نے بیلا میں دیکھا 41 لوگوں کی کوئلہ شدہ مسخ شدہ لاشیں. جناب اعلیٰ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چپ کریں، میں کس طرح سے چپ کروں؟ میں اپنے منہ کو پیٹوں؟ کیا کروں کہ ایک معمولی، میں تو کہتا ہوں جناب اعلیٰ رولنگ دے کہ ریکوڈکس سے جو پیسہ آئے گا جو وفاق کو جائے گا وہ تمام اس شاہراہ پر خرچ کیا جائے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو. ہماری معدنیاتیں ہمارے صوبوں پر پرائرٹی بیسس پر خرچ ہو، نہ کہ وفاق کو دیے جائے کہ وہ 5 سال بعد آئیں گے. فی الحال کوفہ کی حکومت بنا لیں. سر ہم کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر اسی طرح سے سندھ کا جو پیسہ وفاق کو مل رہا ہے وہ لگایا جائے. یہ اتنی وہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی کھربوں روپے لگے، اس پر آسان ہے، اربوں روپے میں تعمیر ہو جائے گی اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا اور یہ خونی شاہراہ ہمارے لوگوں کی جانیں نگلنا چھوڑ دے گی. جناب اعلیٰ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر، تمام پارلیمنٹرین سے ہاتھ باندھ کر استدعا کرتا ہوں. مشاہد حسین صاحب، آپ سید بادشاہ ہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس شاہراہ کے لیے آپ علم بغاوت بلند کریں اور آپ کہیں اپنی پارٹی سے، جس طرح سے اس دن آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف گئے تھے، آپ انہیں کہیں کہ یہ شاہراہ اگر نہیں بنتی تو آپ مستعفی ہو جائیں گے، میں بھی مستعفی ہو جاؤں گا. جناب اعلیٰ مستعفی آپ ہمیں ادھر چاہیے ہاؤس میں آواز سر آواز جب ہماری کوئی سنتا نہیں ہے تو اس ایوان میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سر آپ ادھر ہوں گے تو آواز اٹھیں گے. سر میں بولتا ہوں اگر یقین جانے یہ پارلیمنٹرین چلے، میں ان کے لواحقین سے ملاتا ہوں جو ابھی 41 لوگ شہید ہوئے تھے، جن کی لاشوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت کیا گیا تھا، جو بچے میں تو حیران ہوں. مجھے تو اس ایوان میں ان لوگوں کی آہیں سنائی دے رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا بے حیثی کا ماحول ہے کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا. جناب اعلیٰ مجھے کہنے کے تو اور بہت کچھ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوائل ہیں، آپ نے بھی وہاں دیکھا ہے کہ کتنے حادثات ہوتے ہیں. آپ آج اپنے اتھارٹی کا استعمال کر کے ایک رولنگ دے کہ اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو اس کے خلاف ہم جائیں گے. اس لیے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ یہاں پر جو اپوزیشن ہے، یہاں پر جو حکومتی بینچز ہے، اس ایک پوائنٹ ایجنڈے پر متحد ہو جائیں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف مل سکے. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. سر بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جو صورتحال ہے اس کا ہم نے جواب دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ یہ روڈ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ 1985 تک جو ہے یہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے پاس تھا. 1985 کے بعد یہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے ہوا. دوسرا اس کے علاوہ سر میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چلوں کہ بالکل دنیش صاحب نے یہ یقینی طور پہ یہ کہا، اور انہوں نے یہ میں تو نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ کچھ سابقہ حکومتوں نے بھی وہ کہ یہ ان کا حصہ تھے، انہوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا. لیکن جناب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 11 اپریل 2022 کو جو ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اوتھ لیا، اور یہ بات آپ اس کی تصدیق کیجئے گا کہ سب سے پہلے انہوں نے 23 اپریل 2022 کو جا کے اس روڈ کا افتتاح کیا. اب یہ روڈ کیا ہے دنیش صاحب؟ بات یہ ہے آپ تو جانتے ہیں، لیکن بہت سے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں سر، یہ وہ والا روڈ ہے جو کراچی سے افغانستان وایا چمن اور افغانستان سے کراچی. یہ آپ نے تو جی میں سارا بتا دیتا ہوں نا، کیونکہ آپ کو تو جانتے ہیں، میرے بھی سن لینا. اب میں بتاؤں آپ کو جو چیزیں آپ سے رہ گئی ہیں تاکہ اگلی دفعہ اس پہ بھی آپ تقریر کریں. سب میری اس میں گزارش جی سر میں بتاؤں گا نا. اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میں آپ کے ساتھ ہوں، تبھی تو اتنا پوچھ کے آیا ہوں. دیکھیں سر، یہ 790 کلومیٹر کی جو ہے دنیش صاحب نے جو بات کی ہے،
تو میرا کہنا یہ پہلے تو میں نے کہہ دیا کہ اس منصوبے کو شروع 23 اپریل 2022 کو ہم نے کیا، اور یہ اس کے ساتھ ہم نے جواب کے اندر یہ آپ کو لگا کے ہم نے دے دیا کہ اس کو ہم نے 3 ٹکڑوں میں کیا سر۔ 3 ٹکڑوں میں ہم نے کیوں کیا سر، وہ 3 ٹکڑے میں بتانا چاہوں گا باقی دوستوں کی معلومات کے لیے کہ پہلا 273 کلومیٹر جو ہے کراچی سے خودزار ہے سر، جس کے لیے جو ہے سر 74.716 بلین جو ہے اس کے لیے جو سر جو ہے وہ بجٹ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے خودزار سے کوئٹہ تک 330 کلومیٹر ہے، جس کے لیے 81.582 بلین ہے۔ کوئٹہ سے چمن جو ہے 187 کلومیٹر ہے، اس کو کہتے ہیں N25۔ اس کے علاوہ سر یہ والا جو ہے اسی روڈ سے آپ ڈائیورٹ کر کے جو ہے نا N40 پہ جاتے ہیں۔ N40 کہاں جاتا ہے؟ یہ ایران تافتان جاتا ہے سر۔ آپ تو ماشاءاللہ پورا جو ہے پیدل بھی اور گاڑیوں پہ آپ نے پورا بلوچستان گھوما ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ جو ہے یہ N40 جو ہے سر ایران تافتان کو جاتا ہے، اور وہیں سے سر اسی روڈ سے N50 جو ہے وہ زوب وایا ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے اس پہ بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ جو ہے یہی روڈ کی اس کی ٹریفک جو ہے یہ کراچی سے گوادر اور گوادر سے جو چمن کوئٹہ خودزار کی ٹریفک بھی اسی روڈ کے اوپر جو ہے سر یہ چلتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے سر کہ چونکہ اتنے میں نے روڈ کیوں گنوائے، اس وجہ سے گنوائے کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ بہت ہیوی ٹریفک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک صوبے کی بہت مین شاہراہ ہے، اس کے اوپر حادثات ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کوئی ایک انسانی جان ضائع ہونا تو درکنار ہے، کسی ایک کا زخمی ہونا بھی وہ میں کہتا ہوں ٹریفک ایکسیڈنٹ میں وہ زیادتی ہے۔ اب سر کیا ہے کہ یہاں پہ NHA نے 7 چوکیاں جو ہیں وہ قائم کی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپریل 22 میں شروع کیا ہے، آتے کے ساتھ ہی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ 7 چوکیوں سے یہ آپ کے چرس پینے والے ہم سے قابو نہیں آئے، تو ان چوکیوں کو بڑھایا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو کل NHA میں باقاعدہ جو ہے ٹریفک ان کی جو پولیس ہے NHA کی، اس کو جو ہے کل اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے کل ہی ہوئی ہے، کل بھی اس کے انٹرویو ہو رہے تھے۔ اس کو جو ہے اس کو آگے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا سر اس کو بڑھایا جائے گا۔ باقی رہ گیا سر یہ کمپلیٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت لمبا یہ ہے، یہ اتنے کلومیٹرز میں نے آپ کو بتایا ہیں۔ تو پہلا جو اس کا ہم نے لکھا ہے خودزار چکلاک والا جو ہے سر، اس کی ڈیولائزیشن جو ہے چونکہ نومبر 22 میں ہم نے شروع کی ہے، نومبر 22 ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نومبر 25 میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے سر یہ ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے باقی جو ہے وہ سر جو ہے سسٹم میں چیزیں کام شروع ہو چکا ہوا ہے اس پہ؟ تو جی سر کام اس پہ شروع ہو چکا ہوا ہے؟ اس پہ کام کا ہم نے آگے پرسنٹیج بھی لکھ دی ہے، ہم نے لکھ دیا ہے نومبر میں شروع ہوا ہے، دسمبر کا مہینہ گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی لکھ دیا دنیش صاحب کہ 4% ان کے جو سیکشنز تھے ان کے اوپر کام بھی جو ہے سر وہ پروگریس شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل ہوگا، اہم شاہراہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ باقاعدہ ویجیلنس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بھی محفوظ رہیں گے، ٹریفک بھی رواں دواں رہے گی، آپ کا سفر بھی اسی راستے سے جو ہے کراچی سے کوئٹہ جاری و ساری رہے گا۔ تھینک یو سر۔ Calling attention, notice has been disposed of. Honorable Senator Professor Dr. Maher Taj Roghani, please move on.